अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू असाइनमेंट। मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, बहुत सारे मसले मसाइल पर हम तमाम लोगों की नज़रें होती हैं, लेकिन एक मसला जो हम तमाम मुसलमानों को अभी एड्रेस करना चाहिए था, जिस मसले के हवाले से हमें बड़ा सीरियस होना चाहिए था, उस मसले के ऊपर किसी की नज़र जाते हुए नज़र नहीं आती। ऐसा मालूम होता है ये मसला एक ऐसा मसला है जो कि है तो ह्यूमैनिटेरियन मसला, लेकिन बाकी तमाम मसाइल इसके ऊपर बरतरी हासिल कर जाते हैं। जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो बड़े बड़े लोग आते हैं सामने, बातें करते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और ये भी कहा जाता है कि ह्यूमन राइट्स से बड़ा चैम्पियन तो कोई है ही नहीं, हर कोई ये क्लेम करता है। लेकिन एट दी एंड जब बात आती है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग आती हैं। इसी तरह की कुछ सिचुएशन हो रही है रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से। अब आप लोग भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे रोहिंग्या मुसलमान असल में है क्या, तो आपको इतना बताते चले कि म्यांमार, जिसका पहले नाम बर्मा हुआ करता था, यहाँ एक माइनॉरिटी एथनिक और लिंग्विस्टिक एक ये सेक्टर है जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि उनको हुकूक नहीं मिल रहा है। और ये सिर्फ कहा नहीं जाता बल्कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स और वहाँ की अपनी हुकूमत की जानिब से इनको सिटीजन्स भी तस्लीम नहीं किया जाता। रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से अगर आपको बताया जाए तो ये मुसलमान ट्रेडर थे जो कि हज़ार साल के करीब पहले आए थे और वहाँ से इनका डिसेंट हुआ। म्यांमार के अंदर रहते हैं, कुछ बांग्लादेश में भी हैं, कुछ सऊदी अरब में और कुछ पाकिस्तान में। लेकिन अभी जो क्राइसिस दरपेश है वो ये है कि रोहिंग्या मुसलमान बहुत सारे म्यांमार से निकल कर जो है मैडन सी के अंदर आए, और वहाँ जाकर जब ये पता चला कि जी ना थाईलैंड लेने को तैयार, ना मलेशिया लेने को तैयार, ना इंडोनेशिया लेने को तैयार। आज इन तमाम की मीटिंग हुई और इन तमाम ने इस मसले को डिस्कस किया और ये डिसाइड हुआ कि मलेशिया और इंडोनेशिया टेम्परेरी बेसिस पर इन मुसलमानों को अपने पास लेगा और इन मुसलमानों को जगह देगा। कितने ही हफ्ते समंदर में गुजारने वाले ये मुसलमान समंदर की कश्तियों के अंदर ही कई मुसलमान मरते देखते हुए, भूख से बिलखते हुए, भूख से तड़पते हुए, आज भी ये इस बात को तमाम मुसलमानों से पूछ रहे हैं कि क्या हमारी मदद करने कोई आएगा, क्या ये मदद जो टेम्परेरी मदद दी गई है ये बहुत जल्द हमसे वापस तो नहीं छीन ली जाएगी। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बातें बहुत सारी हैं करने को और क्लेम्स भी बहुत सारे हैं। जहां अमेरिका क्लेम करता है, जहां यूएन ये क्लेम करता है कि ह्यूमन राइट्स को हमेशा वायलेशन से उसकी बचाना होगा, वहीं हम ये ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हुए देखते हैं। लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे क्या ये रोहिंग्या मुसलमान जो हैं ये सुकून से चैन का सांस ले भी पाएंगे या नहीं। मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन आपसे करवाती चलूँ। सबसे पहले मेरे पास मौजूद है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं अब्दुल्ला मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल गफ्फार अजीज़ साहब है, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। जमात इस्लामी इस जो मौजू है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, इसके हवाले से इनसे भी जानेंगे। और खालिद फारूकी साहब हैं, एडिटर हैं रोज़नामा आवाज़, सहाफ़ी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले अब्दुल गफ्फार साहब, स्टार्टिंग विद यू। जमात इस्लामी ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टैंड लिया, लेकिन हम लोग देखते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से कोई स्टैंड नहीं लिया गया। रोहिंग्या मुसलमानों की झोंपड़ियों को जला दिया गया, रोहिंग्या मुसलमानों को जिंदा जलाया गया, रोहिंग्या मुसलमानों की जान का और माल का कोई ख्याल नहीं रखा गया। और तमाम OIC को देख लीजिए, अरब लीग को देख लीजिए, बड़े बड़े मुसलमान ममालिक को देख लीजिए, कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी। और स्पेशली ह्यूमन राइट्स चैम्पियन अमेरिका से कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठी कि कोई एक्शन लेने के हवाले से कोई बात की जाए। अफसोसनाक मकाम तो है, लेकिन इसके अंदर हमारी कितनी गलती है? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पे तो जो अराकान के लोग हैं उनकी गलती ये है कि वो मुसलमान हैं। राइट। यानी कि जब से बरतानिया यहाँ से निकला है और उस वक्त से ही वहाँ पे कत्लेआम शुरू हो गया, जैसे आपने कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री बताई, उससे भी पहले ये वहाँ पे वहीं के मकामी लोग थे। ये ठीक है, जब बाहर से ताजिर गए उन्होंने इस्लाम की दावत पेश की, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन उसके बाद से इन लोगों का यही जुर्म वो उनसे ज़िंदगी का हक़ छीनने का सबब बनाया जा रहा है। मुसलसल उनका कत्लेआम हो रहा है। तारीख़ के कई एक अदवार ऐसे गुजरे हैं। आज भी अगर आपको लाखों की तादाद में लोग मलेशिया में या मक्का मुकर्रमा में या पाकिस्तान में, इन 3 जगहों पे ख़ास तौर पे हैं, तो ये मुख्तलिफ अदवार में जो लोग इसी तरह अपनी जान बचाने के लिए निकले और फिर वहीं के हो रहे हैं, क्योंकि वापस उन्हें लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। यानी कि इस वक्त आप देखिए कि जो उनका करीबी तरीन मुल्क बांग्लादेश, वो वहां से बुद्ध मत, खुद उनकी हुकूमत ने, जैसे आपने इशारा किया, उनके सदर ने कह दिया कि ये हमारे शहरी नहीं है, इन्हें यहाँ पे रहने का हक नहीं है, और कहाँ जाएं, या मर जाएं या फिर समुद्र में डूब जाएं या फिर हमारी गोलियों का निशाना बने। उनकी गोलियों से बचने के लिए ये पड़ोसी मुल्क में, बांग्लादेश में, जब इन्होंने उधर आने का रुख किया, यहाँ से मुसलमान मुल्क ने
بنگلہ دیش نے، حسینہ حکومت نے، ان کی فوج نے ان پر گولیاں برسائیں اور یہ بیچارے ان چکی کے 2 پارٹوں میں وہیں پہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ آپ بھول جائیں کہ یہ مسلمان ہیں، انسان تو ہیں. دنیا بھر میں وہ کچھ پرندے سمندر میں ڈوب جانے سے ایک تہلکہ مچ جاتا ہے، ساری دنیا کے اخبارات اور میڈیا وہ اس پر آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن یہ لاکھوں کی تعداد میں انسان. یہ پچھلے کئی ماہ سے ہمارے یعنی کہ ملائیشیا، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے ہمارے کچھ NGOs نے، پاکستان سے الخدمت نے مل کر کوشش کی کہ ان تک چلے پینے کا پانی اندر پہنچایا جا سکے. انہیں وہاں جانے کی کوئی اور راستہ نہیں ہے بنگلہ دیش کے علاوہ. ظاہر ہے کہ نیپال، یہ میانمار تو انہیں جانے نہیں دیتا ہے، تو یہاں سے بنگلہ دیش کا ویزا لینے کی کوشش کی گئی، نہیں دیا انہوں نے. ٹورسٹ کے بھیس میں وہاں جانے کی کوشش کی، وہاں سے واپس کر دیے گئے. بالآخر ان لوگوں نے مل کر اپنا ایک فورم بنایا ہے اور وہ مختلف وسیلوں سے اب وہاں پہ پہنچ کے جب بتاتے ہیں، کہتے ہیں ناگفتہ صورتحال ہے. اجتماعی قبریں وہاں پہ دریافت ہو رہی ہیں جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں ان لوگوں کو وہاں پہ دفن کر دیا گیا. اب یہ جو سمندر میں ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ تھا اور وہ وہاں پہ مختلف انسانی سمگلرز کے ہاتھوں اپنے آپ کو بلیک میل کرتے ہوئے جان بچانے کی خاطر. اور افسوس کی بات یہ ہے غفار صاحب کہ یہ جو سمگلرز ہیں یہ بھی ان کو بیچ راستے میں چھوڑ کے جا چکے ہیں، کیونکہ تھائی لینڈ نے اس کے اوپر بڑا اسٹرکٹ ایکشن لینے کی حوالے سے بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو سمگلرز ہیں ان کے اوپر بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا. ناظرین ذرا آپ خود بھی تھوڑا اپنے آپ کو اس پوزیشن پر ذرا ایمپتھی شو کریے اور ذرا اپنے آپ کو اس پوزیشن پر رکھنے کی کوشش کریے کہ آپ کے پاس چند پیسے ہیں، آپ کے ملک کے اندر آپ کا جینا دوبھر کر دیا گیا ہے، آپ کا جینا بالکل پاسبل نہیں ہے اس ملک کے اندر. آپ اس ملک کے اندر ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں لیکن آپ کو شہری تسلیم نہیں کیا جاتا، آپ کو صحیح جگہ پر رہنے نہیں دیا جاتا، آپ کو سٹیزن شپ نہیں دی جاتی اور آپ وہاں سے نکلتے ہیں، سمندر میں جاتے ہیں صرف اس آس پر کہ آپ کے مسلمان بھائی آپ کی مدد کریں گے. اور پھر سمندر میں کئی ہفتے گزارنے کے بعد، کئی شپس سنک ہونے کے بعد آپ کے مسلمان بھائی آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ذرا خود اس سچویشن کو اپنے دماغ میں رکھ کے ذرا ہمارا شو ملاحظہ فرمائیے گا. خالد فاروقی صاحب، یہ تمام سچویشن ہے. مئی 29 کو تھائی لینڈ نے ایک میٹنگ کال کی ہے جو کہ ریجنل میٹنگ ہوگی جس کے اندر انڈونیشیا، ملیشیا اور ساتھ ہی ساتھ میانمار کو بھی انوائٹ کیا گیا. میانمار کے پہلے تو پریزیڈنٹ نے منع کر دیا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے، اور جہاں بھی روہنگیا کا نام آیا وہاں تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ ہمارے سٹیزن شپ ہیں یا ہم سٹیزن شپ ان کی قبول کر رہے ہیں. جب تک مدد کی جائے انڈونیشیا اور ملیشیا کی ان کو واپس ری سیٹل کرنے کے اندر. لیکن اصل مسئلہ تو ابھی بھی برما یعنی میانمار کے اندر موجود ہے. اصل مسئلہ تو ابھی بھی یہ ہے کہ وہاں کے بدھسٹ مونکس کی طرف سے ان روہنگیا مسلمانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو، ان انسانوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. اصل مسئلہ ادھر ہے، لیکن ہم لوگ آن ایمرجنسی بیسس اس چیز کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل مسئلے کو جب تک ٹیکل نہ کیا گیا تب تک یہ مسئلہ تو ڈیولپ ہوتا رہے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو یورپ میں کبھی کبھار اس کا نام لیا جاتا ہے نا، ابھی بھی جو تصویر ان کے جہاز کی آئی ہے جو سمندر میں ڈوب رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں روٹی کے ایک لقمے کی خاطر، تو وہ نیو یارک ٹائمز میں شائع ہوئی ہے. شاید ہمارے ہاں خبر آنے کا راستہ ہی یہ ہے، وہ ایگزیکٹ ہو یا پھر روہنگیا کے مسلمانوں کے نیو یارک ٹائمز کا پہلے صفحے پہ آئے گی تو ہم اس پہ کان دھریں گے. لیکن بالکل بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم تانا اور تنقید اور یہ کر سکتے ہیں، یہ اصل مسئلہ نہیں ہے. اس وقت اگر کوئی مسلمان ملک عملاً کچھ کر رہا ہے تو وہ ترکی ہے. ترک وزیر اعظم جب تھے طیب اردوغان تو وہ خود بھی گئے، ان کی اہلیہ اور ان کی تنظیم اب بھی وہاں پہ کام کر رہی ہے. باقی یہ جو خود جہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے یا اس کے پڑوس ممالک ہیں، ہم نے کبھی امریکہ اور عالمی برادری نے یا پھر ہم اس علاقے کے ممالک نے کبھی انہیں یہ مطالبہ نہیں کیا کہ قتل عام روکا جائے. ہم ان کے خلاف کوئی یہاں پہ فضا بنائیں، ہم ان کے لیے یعنی اسلامی جماعتوں پہ اگر یہ جی کہ افغانستان ادھر بڑھا جاتے ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم عملاً وہاں پہ موجود ہیں. راستہ نہیں ہے لیکن ان لوگوں کا سہارا لے کے وہاں پہ پہنچے ہیں اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن امریکہ کی طرف سے جب کیا جاتا ہے، پچھلی بار جب یہ لہر آئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ اس کے بعد وہاں پہ گئیں
آنگ سان سوچی کو بھی وہاں پہ بلایا گیا, یہ میانمار کے حکومت کے لوگ بھی وہاں پہ گئے, اور امریکہ اور ان کے درمیان جو تجارتی معاہدے بڑی مدت سے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے اس پر گفت و شنید کی گئی. گویا کہ ہیومن رائٹس کی یہ بات کر کے بھی اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کی گئی, وگرنہ ان لوگوں کی زندگی ان کو مراد نہیں تھی, ان کے حقوق انہیں کوئی اس کے لیے وہ نہیں ہے. اگر پاکستان, اگر اس خطے کے باقی ممالک ملائیشیا اور انڈونیشیا یقیناً چونکہ کھلے سمندر کے بعد ان کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے سوائے ان ملکوں تک پہنچنے کے, یا پھر آسٹریلیا ہے. عبداللہ ملک صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں, ابھی مجھے بریک کی طرف جانا ہے, لیکن یہاں ایک اور چیز, جب آنگ سان سو کی کا نام آئی گیا تو نوبیل پیس پرائز ونر اور نوبیل پیس پرائز ونر کی باتیں کیا ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. وہ بھی روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے, ان کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کو کوئی فکر نہیں, لیکن نوبیل پیس پرائز مل گیا, حیرت کی بات ہے. آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے میانمار میں رہنے والے روہنگیا مسلمانوں کی. تو اگر کوئی آپ کے سامنے جانور بھی تکلیف کے اندر ہو, بندہ اس کی طرف بھی ذرا دھیان کر لیتا ہے, اور کوئی بھی شخص درد دل رکھنے والا کوئی بھی شخص اس کی مدد کی طرف آتا ہے. لیکن یہاں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے, لیکن دنیا کے اندر کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے. آنگ سان سو کی کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی بریک پہ جانے سے پہلے. تو یہ وہ خاتون ہے میانمار کی جن کو نوبیل پیس پرائز دیا گیا, اور انہوں نے جو روہنگیا مسلمان ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے جو باتیں کہیں وہ بھی انتہائی دل خراش قسم کی باتیں ہیں, کہ کوئی ایسی رائٹ تسلیم کیا ہی نہ جائے روہنگیا مسلمانوں کا کہ وہ میانمار کے سٹیزن ہے. میانمار کے سٹیزن شپ تو ان کو مل نہیں رہی, لیکن افسوس یہ ہے کہ اس دنیا کی سٹیزن شپ بھی ان کو نہیں مل رہی. دنیا کی زمین ان پہ تنگ ہو چکی ہے, اور وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, اور ٹھوکریں بھی کہاں کھا رہے ہیں, کشتیوں کے اندر, سمندروں کے اندر, اور اسی طرح کی سچویشن انہیں فیس کرنی پڑ رہی ہے. کوئی کشتی میں مر جائے تو مر جائے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پرسان حال نہیں, کوئی داد رسی کرنے والا وہاں موجود نہیں ہے. انڈونیشیا اور ملیشیا نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کو ٹیمپرریلی ریلیف دیا جائے گا, لیکن اس مسئلے کو ان دا لانگ رن حل کرنا پڑے گا. عبداللہ ملک صاحب, ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی ایسی اطلاعات کہ UNHCR جس کو خود معلوم نہیں ہے کہ روہنگیا کی کتنی کشتیاں سمندر کے اندر اس وقت موجود ہیں, انٹرنیشنل مائگریشن آرگنائزیشن کو خود پتہ نہیں ہے کہ کتنی کشتیاں ابھی سمندر کے اندر موجود ہیں, کوئی اس طرح کی اطلاعات کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن مل کر کوئی ایسی بات کریں کہ روہنگیا مسلمانوں کی رائٹس کے حوالے سے میانمار کی حکومت سے کوئی بات چیت کرنے کی بات کوئی سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں ایسا تو کوئی آفیشیل تو کوئی چیز ایسی اسٹیٹمنٹ ہم نے نہیں دیکھی, لیکن آج ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ضرور باور کرایا کہ یہ جو روہنگیا کے مسلمان ہیں, اب نہ تو یہ ان کا مسلم کمیونٹی کا کوئی مسئلہ رہا ہے, نہ ان کی سٹیزن شپ کا, اب تو ان کی سروائیول کا مسئلہ ہے. اور سروائیول کے لیے ہم نے ضرور پوری دنیا سے اپیل کیا ہے کہ ان کے لیے, ان کے فوڈ فیڈ کے لیے, ان کی لائف کے لیے, اور انڈونیشیا, ملیشیا اور تھائی لینڈ کو ریکویسٹ کی جائے ان کی حکومت کو کہ وہ ان کو ریسکیو کریں اور ان کو پلیس دیں تاکہ وہ کم از کم سروائیو تو کر سکے. جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور یہ بڑا اہم ٹاپک ہے. دیکھیں آج مسئلہ جب ہم خود ہی لائن ڈرا کریں گے, جب ہم حوثی قبائل کے لیے اپنی ترجیحات الگ کریں گے بطور مسلم کمیونٹی, اور سعودیین کے لیے الگ کریں گے, افغانیوں کے لیے الگ کریں گے, بنگلہ دیشیوں کے لیے الگ کریں گے, تو میرا خیال ہے پھر لائن ڈرا ہوگی. ہمیں اپنی ترجیحات بدلنی چاہیے. ہمیں ایز اے نیشن, ایز اے امت مسلمہ, ایز اے لیڈرشپ ہمارے یہاں فقدان ہے. اگر آج پاکستان واقعی جیسے ہم کہا کرتے تھے ماضی میں کہ یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور پوری دنیا اس کی طرف دیکھتی ہے, تو آج قلعہ ہمیں مسمار ہوتا ہے کیوں نظر آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نہ تو انسانیت کو دیکھا, نہ ہی ہم نے اپنے مسلم کمیونٹی کو دیکھا. پاکستان کی بات تو نہیں آتی, میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ ہم بینگ پاکستانی ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. کیا ہماری حکومت یہ انوائٹ نہیں کر سکتی؟ اگر ہم دوسری دنیا میں جا کے پیس میکر جاتے ہیں تو کیا ان کو ہم فوڈ والے تھیلے نہیں پھینک سکتے؟ کیا دیکھیں ریسکیو تو پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں آپ کر سکتے, کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو اس لیے نہیں روک سکتی کہ آپ کیوں جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک انسانیت کا پیور ناطہ ہے. یا اگر ہماری حکومت انٹرنیشنل کمیونٹی کو یا ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں انہیں کو انوائٹ کر لے کہ بھئی آپ جائیں میانمار میں دیکھیں, ہم تو ان کے سی کو یا ان کی باؤنڈریز کو میں الاؤ نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ ادارے تو جا سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ انسانیت کے ادارے دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں. ملیشیا میں بھی ہوں گے اور مسلم کمیونٹی بھی وہاں ہوگی, ہیومن رائٹس کے ادارے بھی وہاں ہوں گے, انڈونیشیا میں بھی مسلم کمیونٹی کے ادارے ہوں گے اور دوسرے بھی ہیومن رائٹس کے ادارے ہوں گے, ایسے تھائی لینڈ میں بھی ادارے. ٹھیک ہے, اور ان کو اب اٹھنا پڑے گا, کام کرنا پڑے گا کچھ. اچھا, یہ یہاں ایک جو پوائنٹ اٹھایا عبداللہ ملک صاحب نے, یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت بھی کچھ اس طرح کے اقدامات تو اٹھا سکتی تھی کہ کم از کم آواز بلند کرنے کے اندر ایک اہم کردار ادا
ادا کرے. دوسرا یہ کہ فوڈ بیگز تو کم از کم ہم وہاں پہنچا سکتے ہیں کہ ان کو کھانے پینے کے مسئلے نہ ہو. ہفتے کے اندر ایک دفعہ کھانا ملنا اور کھانا زیادہ ڈیمانڈ کرے تو پھر آگے سے مار کھانا, یہ روہنگیا مسلمانوں کا فی الحال تقدیر بنی ہوئی ہے. سینڈنگ فوڈ بیگز, از اٹ فیزیبل فار اس؟ اور ساتھ ہی ساتھ کیا پاکستان اس حوالے سے اقوام متحدہ کے اندر آواز اٹھا سکتا ہے؟ کیا اقوام متحدہ کو خود نظر نہیں آ رہا ہے یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو وہاں اتنی دور جا کے اس مسئلے میں اس طرح سے مداخلت کرنی چاہیے. جو فزیکل جس کو انوالومنٹ کہتے ہیں وہ تو ممکن ہمارے لیے ہے کہ نہیں, کرنی بھی نہیں چاہیے. یہ جب متحدہ پاکستان تھا تب یہ پاسبل تھا کہ بنگلہ دیش جو مشرقی پاکستان تھا تب تو ہم اس طرح کا کوئی کام کر سکتے تھے کہ ہم ان کو کچھ سپورٹ کرتے. اب یہاں سے اگر آپ سوچیں گے, اور پھر یہ دیکھیے جیسے ہم جنوب مغربی ایشیا کہتے ہیں, یہ جنوب مشرقی ایشیا ہے. جو برما جس جگہ پہ ہے اس کو جنوب مشرقی ایشیا کہتے ہیں. تو جنوب مغربی ایشیا سے آپ اٹھ کے تو وہاں نہیں جائیں گے. یہ اس ریجن کا ایک مسئلہ ہے, اس کو اس طرح سے پہلے تو دیکھنا چاہیے. مسلم کمیونٹی کا یقینی طور پہ مسئلہ اس لیے ہمیں زیادہ یہ فیل ہوتا ہے, بحیثیت مسلمان اس کو ہم زیادہ محسوس کرتے ہیں. اس کے لیے جو علاقے کے دوسرے ممالک ہیں جیسے انڈونیشیا اور ملائیشیا کی ہم بات کرتے ہیں, اس کے لیے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جو حکومت جو بھی ہوتی ہے یہ وہاں کی حکومتوں کے ساتھ رابطہ کرے, جو اسلامی کانفرنس تنظیم ہے اس کے ساتھ رابطہ کیا جائے, اور پھر اقوام متحدہ میں جس حد تک اس کے بارے میں کوئی قرارداد پیش کی جا سکتی ہے, ہیومن رائٹس کی جو عالمی تنظیمیں ہیں وہاں پہ جو بات ہو سکتی ہے, وہاں پہ پاکستان کو یہ بات جو ہے یہ ضرور کرنی چاہیے. ہماری حکومتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات جو ہیں برما سے کبھی برے نہیں رہے, ماضی میں بھی کبھی ایسے برے نہیں رہے, تعلقات ان سے ہمیشہ اچھے رہے ہیں. جو مسلمانوں کا قتل عام وہاں پہ ہوتا رہا یہ بہت عرصے سے ہوتا ہے. اور اب وہاں پہ ایون جو آپ نے صورتحال بتائی, آپ کو پتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑھ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی خرید و فروخت شروع ہو چکی ہے. ایک مسلم بچے کی قیمت ایک ڈیزل کے گیلن کے برابر ہے, اور ایک چاول کا تھیلا دے دیں اور ایک بچہ لے جائے, یہ قیمت ہے وہاں پہ. یہ ظلم تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن بنیادی طور پہ اس کو حل کرنے کے جو ذمہ دار ہیں وہ علاقائی ممالک. اور خالد فاروقی صاحب, اب اندر لانگ رن اس چیز کو سالو کرنا پڑے گا. صرف اور صرف کشتیوں کے اندر موجود جو مائیگرنٹس ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دینا یا ان کو ساحل سمندر تک پہنچا دینا سولوشن نہیں ہے. اب سولوشن جو برما کا سولوشن ہے اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. برما پہ پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے, انڈونیشیا کو ضرورت ہے, وہاں پہ ملائیشیا کو ضرورت ہے, وہاں پہ بنگلہ دیش کو. اب بنگلہ دیش کا مسئلہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش وہاں کی ٹوٹل آبادی ہے کتنی, وہ 10 لاکھ آبادی ہے. برما میں یہ مسلم روہنگیا جو ہے 10 لاکھ ہیں. تو ان 10 لاکھ لوگوں کے لیے ان 3-4 مسلم ممالک کو جو اس علاقے میں ہیں ان کو ایک تو یہ ہے کہ ان کو یہ سپورٹ ضرور کرنی چاہیے کہ وہاں پہ ان کو چلیں, آپ بنگلہ دیش میں یہ ضرور سمجھ لیں کہ وہ بہاری مسلمانوں کے خلاف ہیں جو مشرقی پاکستان میں مسلم تھے, جنہوں نے پاکستان کی حمایت کی. ان کو سزائیں بھی دی جا رہی ہیں, وہاں سزائے موت بھی ہو رہی ہے, بہت ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ, کیمپوں میں وہ زندگی گزار رہے ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے بعض اوقات ٹھیک ہے مذہبی جماعتوں پہ ہم یہاں بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کو صرف اور صرف کئی ایک لوگوں کو جماعت اسلامی سے تعلق کی وجہ سے وہاں پہ سخت سزائیں دی گئی ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ میں نے متعلقہ مسلمان ممالک جو ہیں یہ بتائے, صرف ان کو بنیادی طور پہ اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کی گورنمنٹ کو ان مسلم ممالک کے ساتھ رابطہ کر کے اور پھر برما کی حکومت کے ساتھ رابطہ کر کے اس کو سفارتی انداز میں ہی حل کرنے کی ضرورت ہے, تبھی یہ مسئلہ حل ہوگا. ورنہ یہ کوئی اس مسئلے کا حل نہیں ہے کہ وہاں سے نہ اس کے اندر ملٹری انٹرونشن کی جا سکتی ہے, نہ صرف اور صرف مائیگرنٹس کو سائیڈ پہ لگانا وہ پاسبل نہیں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ سفارتی جو ایک ذریعہ ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. عبدالغفار صاحب, سفارتی سطح پر پاکستان کے لیڈرز, پاکستان کے ایم این ایز, پاکستان کے ایم پی ایز, پاکستان کی حکومت اس طرف متوجہ بھی ہے یا نہیں؟ ان کو خیال بھی ہے کوئی اس طرح کا ان کے نیبرز میں ہی ہو رہا ہے؟ ویسے پاکستان, سعودی عرب اور ملائیشیا, یہ 3 ممالک, بنگلہ دیش, یہ 4 ممالک تو ڈائریکٹلی چونکہ کنسرن ہیں مختلف ادوار میں جو ان کا قتل عام ہوا ہے اس کے نتیجے میں بیچارے اپنی جان بچانے کے لیے. میں خود ان اپنے یعنی کہ برمی بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے ملا ہوں کہ جو وہاں سے پیدل چل کے پورا ہندوستان عبور کرتے ہوئے وہ پاکستان پہنچے ہیں, اور اس وقت ان کی ایک بڑی تعداد پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 10 لاکھ کے قریب انہیں وہاں پہ کہا ہی برماوی جاتا ہے, سعودی عرب میں موجود ہیں. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں ویزے وغیرہ کے بغیر رہنا وہ کس قدر دشوار ہے, لیکن یہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے, اور جیسے چشم پوشی کی جا رہی ہے. ملائیشیا میں بھی اسی طرح ایک بڑی تعداد ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی حد تک لوگوں کے ہاں یہ ادراک پایا جاتا ہے کہ یہ انسانی مسئلہ ہے. پاکستان
پیش قدمی کرتے ہوئے اور لیڈ کرتے ہوئے، جیسے پچھلے ہمارے اس مقام کا ذکر ہوا، ترکی کا اس وقت کا جو سٹینس ہے ہم اسے اپنے ساتھ ملا کے، اور چونکہ ان ممالک میں بھی یہ ایک احساس پایا جاتا ہے، سعودی عرب میں عام اگر سوشل میڈیا دیکھیں تو عام شہری اس پہ چلا رہا ہے، بالکل وہی بات جو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ حوثیوں اور وہ ہم مختلف جو تعصبات کا شکار ہیں اس کی خاطر تو ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی انسان ہے۔ دیکھیں ہمارے دین میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ وہ ایک بلی کو چونکہ بے گناہ قتل کیا گیا تھا باندھ کے خاتون نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس خاتون کو جہنم میں پھینک دیا۔ یہ ہمارے سب کے لیے، ہم اگر پاکستان اس وقت انیشیٹو لے تو بآسانی ہم انشاءاللہ اس ملک صرف ایک مسئلہ یا ایک غفار صاحب اس کے اوپر مزید ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے اور بھی مسئلے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہیومن سمگلنگ کا فیکٹر ہے ایک، ساتھ ہی ساتھ جو سمگلرز ہیں وہ بھی پکڑ دکڑ ان کی جا رہی ہے تھائی لینڈ کی جانب سے، وہ بھی ڈر کر ان روہنگیا مسلمانوں کو بیچ سمندر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اکنامک مائیگرنٹس کی بھی بات کی جاتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب مائیگریشن ہو رہی ہوتی ہے تو صرف اور صرف روہنگیا مسلمان ہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگ جو کہ اپنے لیے معاشی طور پر بہتر روزگار ڈھونڈنے کے لیے دوسرے ممالک جانا چاہتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکنامک مائیگریشن روکنے کے لیے یہ تمام سٹیپس کیے جاتے ہیں کہ روہنگیا مسلمانوں کی کشتی جو ہے سائیڈ پر کنارے پر نہیں لگنے دی جاتی۔ اس کے بارے میں بات کریں گے بٹ آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے روہنگیا مسلمانوں کی، میانمار کے اندر جو سچویشن ہے اور میانمار سے دھکیلے جانے والے جو مسلمان ہیں ان کی کیا سچویشن ہے اس کے حوالے سے، تو ہمیں یونائٹڈ نیشنز کا کردار بڑا عجیب سا نظر آتا ہے۔ ناظرین، جب کوئی پولیٹیکل ایشو ہوتا ہے تو یونائٹڈ نیشنز فوراً سے بات کرتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے ہیومینیٹیرین ایشوز کی تو ہمیں یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ برے طریقے سے فیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فلسطین کی بات کریے، کشمیر کی بات کریے یا روہنگیا مسلمانوں کی بات کریے، تینوں ہی جگہ پر اقوام متحدہ کا رول اس طریقے سے نظر ہمیں نہیں آ رہا، مسنگ نظر آ رہی ہے اقوام متحدہ اور اس کے تمام ہیومن رائٹس کے ادارے جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اپنے بہت سارے کاغذات بھی روہنگیا مسلمانوں کی تسلی کے لیے ان کو دیے، لیکن آن دا گراؤنڈ اور ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہم لوگوں کو کوئی پراپر سٹیپس اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ میانمار کی حکومت سے بات کی جائے۔ اچھا خالد فاروقی صاحب، سب سے بڑا مسئلہ اب جو کریٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور ملیشیا کو بھی ایشو ہے ان مائیگرنٹس کو لینے کے لیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اکنامک مائیگریشن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ جب بنگلہ دیش سے یہ لوگ کشتی پہ بیٹھ کر آتے ہیں تو اس ٹائم پہ کئی بنگلہ دیشی بھی جو ہیں وہ کشتی کے اندر سوار ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی معیشت کے حوالے سے یا معاشی استحکام کے لیے یا معاشی روزگار کے لیے کہیں کسی طریقے سے ہاتھ پاؤں مار سکے۔ اس سے بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم ٹھیک ہے ان کو اسائلم سیکرز کو تو لے لیں گے لیکن ہمیں اکنامک مائیگرنٹس نہیں چاہیے۔ دیکھیے یہ ان کا موقع بالکل ٹھیک ہے، یہ جن دو مسلمان ملکوں کا آپ نام لے رہی ہیں، ملائیشیا اور انڈونیشیا، یہ پوری مسلم ورلڈ میں یہ دو ایسے مسلم ممالک ہیں جنہوں نے معاشی طور پہ ترقی کی ہے، اور معاشی طور پہ ترقی کرنے کے لیے انہیں بہت سے بیریئرز جو ہیں وہ بھی لگانے پڑے ہیں اور ان کو یہ کرنا بھی چاہیے تھا۔ ایک ٹائم تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ شاید ملائیشیا میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی جاتے تھے، وہ ایک ایڈ آتا تھا کہ 2 لاکھ پاکستانی چاہیے، 2 لاکھ چلے جاتے تھے، 1 لاکھ چاہیے 1 لاکھ چلے جاتے۔ پھر ان لوگوں نے وہاں پہ جا کے جو کچھ کرنا تھا وہ بھی کارنامے بھی سر انجام دیے، پھر ان لوگوں نے وہاں سے نکال بھی دیا۔ اب یہ بھی لوگ جو جا رہے ہیں تو وہ فری فار آل، جیسے میں نے کہا پاکستان کے بارے میں، جیسے ہم نے یہاں پہ سبھی کو آنے دیا اور آج اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، ان کو اپنی پالیسی جو ایک سٹرکٹ رکھنی پڑے گی اور انہیں رکھنی بھی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ میں نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ اس ریجن کے ممالک کو، اس ریجن میں جو مسلم ممالک ہیں ان کو حل کرنا پڑے گا۔ اچھا، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا کوئی رول نہیں رہا، OIC نے کچھ نہیں کیا اور ہماری ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہیں یہ فیلئر کی طرف جاتی رہی ہیں، ہم نے کی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہمیشہ کے لیے پھر یہ راستہ چھوڑ دیں۔ اب بھی یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک کو احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اس میں انیشیٹو رول ایک پلے کر سکتا ہے۔ ابھی جیسے یہ بات کی جا رہی تھی کہ ٹرکی نے اس میں ایک رول پلے کیا ہے، جو ان کے طیب اردگان جو ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا ہے۔ پاکستان کو ترکی کے ساتھ مل کے، ملائیشیا کے ساتھ مل کے، انڈونیشیا کے ساتھ مل کے کوئی ایسا فورم ضرور تشکیل دینا چاہیے جہاں پہ ہم یہ تاثر دیے بغیر کہ ہم کسی ملک کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، ہم صرف اور صرف جسٹس ان کے لیے چاہیں، ان کے لیے پناہ چاہیں، ان کے لیے بہتر زندگی چاہیں، ان کے لیے برابر سٹیزن شپ جو ہے وہاں کی وہ چاہیں۔ اور اس کے لیے دیکھیے میں آپ کو پھر بتاؤں،
ہم امریکہ کو بلیم کرتے ہیں, ہم یورپ کو بلیم کرتے ہیں, لیکن ہیومن رائٹس کے لیے جہاں کہیں آواز آتی ہے, ایون یہ دیکھیں ہم سنکیانگ کی بات کر سکتے ہیں. سنکیانگ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا, وہاں پہ بہت ایسے کام ہو رہے ہیں جو پاکستان میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو وہاں بھی اگر سنکیانگ میں بھی اگر کہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کے خلاف جو آواز بلند ہوتی ہے امریکہ سے ہوتی ہے. ہمیں امریکہ کو, یورپ کو اور جو انٹرنیشنل فورمز باقی ہیں ان سب کو ساتھ لے کے یہ 4-5-6 مسلم ممالک جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ برما کو پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے, کے ذریعے کرنا پڑے گا. عبدالغفار صاحب, بات یہ آتی ہے کہ ایک پلیٹ فارم آپ بنا دیجئے, تمام ممالک ساتھ بیٹھ جائیں, تمام ممالک ڈسکس کریں, لیکن جب تک میانمار ڈسکس کرنے کو تیار نہیں ہوگا تب تک تمام پلیٹ فارمز فیل ہونے کے بہت زیادہ چانسز موجود ہے. جس طریقے سے ابھی تھائی لینڈ, انڈونیشیا, ملیشیا نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے, اس پلیٹ فارم کے اندر 29 مئی کو میانمار کے پریزیڈنٹ نے اسٹریٹ فارورڈلی کہہ دیا کہ ہم نہیں آنے کو تیار, اور انہوں نے جو فرمایا وہ بھی میں اپنے ناظرین کو ذرا ناظرین سے شیئر کرتی چلوں. جو پریزیڈنٹ ہے میانمار کے, ان کا یہ کہنا تھا کہ if we recognize the name then they will think they are citizens of Myanmar. Myanmar cannot take all the blame for these people who are now at sea. We need long-term solutions and you can't just explain it by saying Myanmar is the source of the problem. A long-term solution is needed. Long-term solution تو انہوں نے بھی مانگ لیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اگر یہ ذمہ دار نہیں ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ ان کے ہاں تو لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ ان سب لوگوں کو قتل کر دیا جائے, ان سے جینے کا حق چھین لیا جائے. یعنی کہ وہاں پہ مسئلہ صرف اس وقت سمندر میں ڈوبنے والے 4000 انسانوں کا نہیں ہے, ان لاکھوں انسانوں کا ہے جو کہ وہاں پہ بالکل خود ہی موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں. ان کے ہاں ایسے قوانین وضع کر دیے گئے, کوئی ان میں سے ہسپتال نہیں جا سکتا. آج میں وہاں کے ایک شہری کی سٹوری کر رہا تھا کہ 18 سالہ میری بیٹی تھی اور وہ پیٹ کی بیماری کا شکار ہو گئی. میں اسے چند قدم قریب واقع ہسپتال میں نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ ہم مسلمانوں کو وہاں پہ جا کے علاج کروانے کی سہولت حاصل نہیں ہے. اگر یہ ہم چند ایک پروگرامات کر لیں, اخبارات میں بھی آ جائے, چلیں اقوام متحدہ بھی کرے, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. واقعی اگر مسلمان ملک وہ ان ملائیشیا اور انڈونیشیا وہ انہیں آنے کی اجازت ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, ہم بار لگانا چاہتے ہیں, وہ اس میں بنگلہ دیشی بھی آ جائیں گے, یہ مسئلہ حل نہیں ہے. اگر یہ کہیں جی کہ ہم ان انسانوں کو جینے کا حق لینے کے لیے آپ کو مجبور کریں گے, آپ سے ہم قطع تعلق کریں گے. میانمار سے ہماری دشمنی نہیں ہے, ہم اس سے دشمنی نہیں چاہتے ہیں, ہم اس میں استحکام چاہتے ہیں, لیکن آپ کے ہاں اگر لاکھوں انسان موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں تو اس سے بھی ہم اپنی آنکھیں بند نہیں رکھ سکتے. آج اگر بنگلہ دیش کی حکومت, یعنی پچھلی حکومتوں نے جن کی طرف اشارہ کیا خالد صاحب نے مختلف معاہدوں کا, یقیناً وہ معاہدے ہوئے ہیں, لیکن آج کی بنگلہ دیش کی حکومت وہ اپنے ملک میں بھی میانمار بنا رہی ہے. وہ جو ہمارے خود بنگلہ دیش, آج انہوں نے 2 مسلم لیگ کے رہنماؤں کو تا مرگ قید کی سزا سنا دی, الزام لگایا جی کہ 71 میں انہوں نے قتل عام کیا تھا, کہیں پہ کوئی ثابت نہیں ہوا. چلیے اس کے علاوہ آپ دیکھیں وہ جو لاکھوں کی تعداد میں انسان جنہیں بہاری قرار دے کے یا پھر وہاں پہ پاکستانی قرار دے کے جانوروں سے بدتر ماحول وہاں پہ ان کے لیے ہے. اگر پاکستان ان تمام مسلمان ملکوں اور غیر مسلمان, ہندوستان کو بھی سب سے بڑا چیمپئن وہ جمہوریت کا بنتا ہے نا, اور وہ اتنی بڑی سرزمین اس کے ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے, اگر یہ تمام لوگ مل کر اور بالکل کہیں گے جی ان انسانوں کو بچائیں گے تو ہماری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے جینے کے لیے آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے عبدالغفار صاحب, آپ کی طرف واپس آتی ہوں, لیکن ہمارے پاس موجود ہیں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب. سراج الحق صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میانمار کے روہنگیا مسلمان بہت زیادہ مشکل کے اندر ہیں, اور یہ آج نہیں ہے, یہ کوئی کئی سالوں سے یہ چیز چل رہی ہے, اور تقریباً پچھلے 2-3 سالوں سے تو یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ ایگریویٹ کر گیا. زندہ لوگوں کو جلایا جا رہا ہے, گھروں کو جلایا جا رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ ان کو کنفائن کر دیا گیا ہے کہ اس علاقے سے باہر آپ نہیں آ سکتے, چاہے کسی بھی فیسلٹی کے لیے آنا ہو. یہ تمام سچویشن جو ہے اس کے اوپر پاکستان یا مسلم امہ کیا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. برما کے مسلمانوں پر ایک طویل عرصے سے جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. پہلے یہ مسلمان ہجرت کر کے بنگلہ دیش آتے تھے, وہاں تھوڑا ان کو پناہ ملتا تھا, لیکن اب انہوں نے بھی ان پر اپنی سرحدیں بند کی ہیں, اور پھر چاروں طرف سمندر ہے اور ہندوستان کا علاقہ, اور مقامی طور پر ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ایک لحاظ سے نسل کشی ہے, اور کئی شہر اور دیہات ان سے خالی کرائے گئے یا بزور ان کو مذہب تبدیل کرنے پر بھی مجبور کیا جا رہا ہے.
اور میرے علم میں ہے کہ جتنے ان کے بچیاں اغوا کی گئی ہیں اور پھر ماؤں کے سامنے جس طرح جوانوں کو وہاں ہلاک اور ذبح اور شہید کیا جا رہا ہے، اس ساری سچویشن پہ ہر مسلمان پریشان تو ضرور ہے، لیکن ایک مجرمانہ خاموشی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان حکمرانوں کے ایجنڈے میں ہمارے مسلمان اقلیتوں کا مسئلہ شامل ہی نہیں ہے، اور جہاں جہاں مسلمان اقلیتیں ہیں تو وہ اقلیت دینے کی بجائے وہاں سراج الحق صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن ایک ایسے ایتھنک گروپ یا ایک ایسا لنگوسٹک گروپ جس کو دنیا کے باقی ممالک تو لینے کو تیار نہیں، لیکن ان کا اپنا ملک لینے کو تیار نہیں، ان کے لیے سلوشن کیا ہوتا ہے، حل کیا ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ جو OIC بنا ہے وہ اسی مسائل کے لیے ہے کہ وہاں ان کو ڈسکس کیا جائے اور ایسے مسلمانوں کے مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ اس کا تو کوئی اور یعنی ادارہ ہے ہی نہیں، اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ اس لیے ان کو اگنور کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، وہ کلمہ گو ہے، لیکن اپنے مسلمان بھی ان کے مسائل پر توجہ نہیں دیتے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اپنے پروگرام میں ان مظلوموں کو فوکس کیا ہے اور ان کے مسائل کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ میں پاکستان کے تمام سوشل ورکر سے، سماجی تنظیموں سے اور بشری حقوق کی جتنی تنظیمیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر ان کے مسائل حل کرنے کے لیے اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ رائٹ سراج الحق صاحب، ایسا کوئی مسئلہ اسمبلیز کے اندر اٹھانے کی کوئی تجویز سامنے آئی ہے کہ روہنگیا مسلمانوں، جس طرح ابھی یہاں ہمارے باقی مہمان بھی یہ بات کر رہے تھے کہ پریشر گروپ بنایا جا سکتا ہے کم از کم، اس طرح کی کوئی تجویز آپ کا کوئی ارادہ ہے قومی اسمبلی کے اندر پیش کرنے کا؟ یقیناً پہلے بھی ہم نے برما کے مسلمانوں کے مسائل اٹھائے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کے مسائل اٹھائے ہیں، صحیح، اور اب خیر بھی ہم ضرور اس پہ کریں گے، اور جو آپ کے ساتھ مہمان ہے اس کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں۔ لیکن یہ ایک کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہم سب کا ایک اجتماعی مسئلہ ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہم ضرور اربابی اختیار سے بات کریں گے کہ وہ سفارتی محاذ پر بھی ان کے مسائل اٹھائیں اور ریاستی سطح پر بھی ان کے حل کے لیے کوشش کریں۔ رائٹ سراج الحق صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہمارے شو کا وقت ختم ہو گیا، لیکن اس مسئلے کے اوپر جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے۔ میں اپنے باقی مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کروں گی۔ عبداللہ ملک صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ عبدالغفار عزیز صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ خالد فاروقی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کئی دہائیوں سے یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے، لیکن حل نہیں نکل پایا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانیت جب قتل ہو رہی ہوتی ہے تو انسانیت جاگتی نہیں ہے، باقی لوگوں کے اندر جو ایک دل ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے، وہ چیز نہیں سامنے ابھر کر آتی، چاہے وہ یہاں کی بات کی جائے، کشمیر کی بات کی جائے، فلسطین کی بات کی جائے، یا باقی جگہوں کی بات کی جائے، بھارت کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، ایون چین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بات کی جائے، کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں۔ انسانیت کے حوالے سے آواز اٹھائیے، مسلمان ہے غیر مسلم ہے وہ ایک الگ سوال ہے۔ روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے کیا حل ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے آپ بھی ہمیں فیڈ بیک دیجیے ہمارے فیس بک پیج پر، انیکا نثار آفیشیل کے نام سے میرا فیس بک پیج ہے۔ ٹویٹر پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں @انیکا نثار کے نام سے۔ اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے اور تمام انسانیت کے لیے دعا گو رہیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔